अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फाहद हुसैन। आजकल मैं जहां भी जाता हूं मुझे लोग कुछ घबराए घबराए नजर आते हैं। इसकी शायद वजह यह है कि आज हम एक निहायत ही परेशान कुन मोड़ पर खड़े हैं। हालात और वाकयात नाजरीन एक तरफ जा रहे हैं और लगता यूं है कि सियासत और एक और ही तरफ जा रही है। ये वही सियासत है नाजरीन जिसकी घन गरज हर वक्त फैसला साजी को हड़प कर रही है और खूब कर रही है। यानी कि रियासती मामला साजी एक तरफ और हुकूमत और अपोजिशन का जो रुख है वो किसी और ही तरफ। ये रियासती फैसला साजी कोई मामूली मामलात के हवाले से नहीं है। ये वो इश्यूज हैं जिनमें से अक्सर का ताल्लुक कौमी सलामती से है, मगर लगता कुछ यूं है कि इनसे निपटने के लिए न ही वक्त है, न ही फुर्सत है और शायद न ही शौक है। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पेशावर में अपना जलसा जो है वो कर रही है। ये 3 हफ्ते की ब्रेक के बाद अपोजिशन की हुकूमत के मुखालिफ मुहिम जो है उसका एक बार फिर जोरों शोर से शुरुआत है। उधर नाजरीन कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोजाना की बुनियाद पर शिद्दत इख्तियार कर रही है। गोया ये कि वबा जो है ये हमारे गिर्द घेरा तंग करती जा रही है। आए दिन इसके शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वैक्सीन नाजरीन आप जानते हैं कि अभी भी कई माह दूर है। ऊपर से भारत अलग आंखें दिखा रहा है। अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का सिलसिला रुका हुआ है। ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और IMF जो है वो अपने प्रोग्राम की छुरियां जो है वो तेज कर रहा है। यानी कि नाजरीन हम एक परेशान कुन मोड़ पर खड़े हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, मगर शायद वक्त का तकाजा कुछ और है और घबरा लेने से शायद उन तकाजों का एतराफ भी हो जाए। चुनाचे नाज़रीन आए आज हम सब मिलकर थोड़ा सा घबरा लें उस वबा से जिसको रोकने के लिए हमारे पास ना तो दवा है और ना ही डिसिप्लिन। आए घबरा लें उस बात पर कि पाकिस्तानी कोरोना का शिकार हो रहे हैं और कोरोना पाकिस्तानी सियासत का। हुकूमत अपोजिशन को जलसों से मना करेगी, मगर खुद दिल खोल कर जलसे कर चुकी है। अपोजिशन हुकूमत को लॉकडाउन की ताकीद करती है, मगर खुद लॉकडाउन की बजाय जलसों के जरिए हुकूमत को रन डाउन करने में मसरूफ है। हुकूमत के लिए आसान है अपोजिशन को मूरद इल्जाम ठहराना, मगर मुश्किल है एक और लॉकडाउन का फैसला करना। पाकिस्तान में कोरोना भी लगता यूं है कि सियासी हो गया है। और आए नाजरीन आज हम सब मिलकर थोड़ा सा घबरा लें गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस देने के हवाले से, क्योंकि नाजरीन इस अहम तरीन मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। बातचीत तो छोड़ें, ये दोनों एक मेज पर बैठने को तैयार नहीं है। मेज पर बैठना तो छोड़ें, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। मामलात ये खाक उलझाएंगे। और आए नाज़रीन आज हम सब मिलकर थोड़ा सा घबरा लें उस खतरे से जो भारत की तरफ से उमड़ना शुरू हो रहा है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से बेबुनियाद इल्जामात जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐन मुमकिन है कि ये उन शवाहिद से भरी रिपोर्ट का रद्द-ए-अमल हो जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते शाया की। अब दिफाई और खारजा पॉलिसी के जो माहिरीन नाज़रीन वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई शरारत कर सकता है। मगर पाकिस्तानी सियासत में आज इस खतरे का एहसास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। और जब घबरा ही रहे हैं तो आइए जरा मिलकर थोड़ा सा घबरा लें उस सियासी निजाम के मफलूज होने से जो इस मुल्क के मामलात को चलाने का दावा करता है। आज इस निजाम में सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, दंगा फिसाद है, मार कुटाई है, गालम गलोच है और नफरतों का एक गर्म बाजार है। इस निजाम में हुक्मरानी की सकत कहां, पॉलिसी साजी की सकत कहां। मुल्क ऐसे चलाए जाते हैं, मामलात ऐसे सुलझाए जाते हैं और बड़े बड़े इश्यू से ऐसे निपटे जाता है। यानी थोड़ा सा घबरा लें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, 3 मेहमानों से बात करेंगे कि कैसे घबराएं और कितना घबराएं। स्टे विद अस। सामने 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराता हूं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
اور میری تیسری مہمان ہیں جناب ناز بلوچ صاحبہ، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناز صاحبہ، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ میں گھبرانے کا ذکر کر رہا تھا بریک سے پہلے. گھبرانا چاہیے؟ کس چیز سے گھبرانا چاہیے اور کیسے گھبرانا چاہیے؟ کیا کہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی خوبصورت انٹرو دیا، بڑا اچھا، بڑا دلچسپ اور انفارمیٹیو انٹرو تھا لوگوں کے لیے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ گھبرانے کا وقت ہے، اور گھبرانا اس حکومت کو، سب سے پہلے تو اس حکومت کو گھبرانا چاہیے. آج ہمارے ملک کی معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی خوفناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ انہوں نے عوام سے روٹی چھین لی. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ انہوں نے دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ کر دیا. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے چینی مافیا زور پکڑ گیا اور طاقتور ہوتا چلا گیا، اور غریب کو 400 ارب روپے پاکستان کی عوام کی جیب سے ٹیکا لگا کے نکال دیا گیا. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج عوام کو گیس میسر نہیں ہے. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کے جو معاملات ہوئے ہیں، اس سے پہلے کبھی کشمیر کے معاملات اتنے برے طریقے سے ڈیل نہیں ہوئے جو ان کے ہوتے ہوئے. اس حکومت کو گھبرانا چاہیے کہ ان کے داخلی معاملات ہوں، خارجی معاملات ہوں، معاشی معاملات معاملے کے اندر یہ حکومت جس طرح ناکام ہوئی ہے. تو کرونا وائرس سے تو نمٹنا سب کو ہے، پوری دنیا اس کے فائٹ کر رہی ہے کرونا وائرس سے کمبیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو معیشت کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، اور قرضے آپ دیکھیں کہ 30,000 ارب سے 44,000 ارب تک قرضے لے کر گئے. انہوں نے تو قرضے مٹانے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم غربت مٹائیں گے، انہوں نے تو غریب کا خاتمہ کر دیا ہے. جس طرح بے روزگاری آپ دیکھیں عروج پہ ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں. آپ خود دیکھیں نا، جن کو یہ چور ڈاکو ڈکیت کہتے تھے وہ 5.8 پہ جی ڈی پی دے گئے تھے، یہ تو -1.5 تک چل پہنچا بیٹھے ہیں. خود اوکے، اب اسٹیٹ میں تھوڑا بینک کی اسپیسیفک، رپورٹس آئی ہیں. جی، اسٹیٹ بینک کی میں تھوڑا رپورٹ آئی ہے اسپیسیفک کہ ہو جاتا ہوں. 1952 کے بعد فرسٹ ٹائم معیشت میں ہماری منفی پہ جی ڈی ٹھیک پی ہے. گئی ہے. ناز صاحبہ، آپ نے ویسے آپ نے اس گھبرانے کا جو تھیم تھی اس کو بڑی خوبصورتی سے پہلے جواب میں دیا. میں آپ کو کریڈٹ دوں گا، اور بلکہ نہ صرف میں ہی کریڈٹ دوں گا بلکہ میں اب کیونکہ مصدق ملک صاحب کی طرف جا رہا ہوں، ولید اقبال صاحب نوٹس لے لیں کیونکہ گھبرانے کی تھیم پہ ابھی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور ناز صاحبہ نے کیونکہ ایک اوپننگ سپیل بڑا زبردست کر دیا ہے. مصدق صاحب، اسی تھیم کو لے کے ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ کا جو ایک انداز بیان ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، ذرا اس گھبرانے کی تھیم کو آگے بڑھائیں، پھر ذرا دیکھتے ہیں کہ ولید صاحب کیسے کاؤنٹر کریں گے. ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، ناز صاحبہ نے تقریباً تمام باتیں جو اہم ہیں وہ کر دی ہیں، کیونکہ اہم ترین چیز جو ہے وہ عوامی نقطۂ نظر ہے. اور اگر آپ اس کو عوامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس وقت میلٹ ڈاؤن کی سٹیٹ کے اندر پاکستان آ چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور اس تحریک کو لے کر آگے چل رہی ہیں. لیکن میں ایک اور زاویے سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ادروائز میں ریپیٹ کروں گا وہ تمام باتیں جو ناز صاحبہ نے کی ہیں. وہ یہ اہم بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں رہ گیا آپس میں گفتگو کرنے کا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت حد تک حکومت پہ ہمیشہ ہی رہنی چاہیے، مگر اس حکومت پہ بالخصوص جاتی ہے. کیونکہ یہ حکومت جو ہے، جب اپوزیشن تھی تو یہ کنٹینر پہ کھڑی تھی، اور سب کا خیال یہ تھا کہ چلیے الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، اور اب ریجیکٹڈ ہیں. لیکن تمام تین صورتوں کے اندر خیال یہ تھا کہ وزیر اعظم کو اگر بھیجا جائے گا یا وہ جائیں گے الیکٹ ہو کے، ہر دو صورتوں میں وہ کنٹینر سے اتریں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کے صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پورے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی سے وہ کنٹینر سے اترنے کے بجائے کنٹینر لے کر وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے، اور آج بھی اسی کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور وہی گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، میں اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا، میں ان کو رلاؤں گا. دیکھیے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ دو تین طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے قانون سازی ہو سکتی ہے، آئین سازی ہو سکتی ہے، ملکی معاملات پہ بات ہو سکتی ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ گفتگو پارلیمان میں ہو. پارلیمان کے اندر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے. ہمارے سینٹ کے اندر جو پارلیمان کے وزیر ہیں، دونوں وفاقی وزیر بابر اعوان صاحب اور علی محمد صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، دونوں نے آ کے کہا کہ ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ جتنے بھی قوانین سامنے آ رہے ہیں آپ ان کو بغیر پڑھے ان پہ دستخط کر دیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے۔ اور اگر کچھ معاملات پہ ہم نے ان پٹ دینے کی کوشش کی جو حکومت کو پسند نہیں آئی، تو طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں جوائنٹ سیشن کے ذریعے دھونس دھاندلی کر کے وہ تمام معاملات، وہ تمام قوانین جو حکومت چاہتی ہے اپروو کروانا، ان کو اپروو کروا لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، پہلے آپ ایک دن میں 20 یا 25 یا 40 آرڈیننسز لے آئیں اور ملک کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیں اور آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کریں، پھر پارلیمان کے اندر آپ بلڈوز کرنے کے بعد، اور آپ نے دیکھا جس طرح سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، بالکل اسی طرح جوائنٹ سیشن کے اندر تمام معاملات پاس ہوتے ہیں، کسی کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے، کسی کے اوپر نیب کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے، کسی کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے، کسی کی پراپرٹی کے مقدمات کیے جاتے ہیں۔ اب میں آخری بات ختم کرتا ہوں بات، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کر دیا گیا، تو بات کرنے کا طریقہ کار ختم ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹلی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اہم معاملات پہ۔ یہاں ملک جنگ میں چلا گیا، جیسے یہ ذکر کر رہی تھی ہماری دوست کشمیر میں، مگر وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا۔ جنگ کی صورتحال میں بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بات کی۔ ابھی آپ نے گلگت بلتستان کا حوالہ دیا اپنے ابتدائی میں، تو گلگت بلتستان کا جو اسٹیٹس تبدیل کرنا ہے اس پہ بھی وزیر اعظم نے آ کے اپوزیشن سے بات نہیں کی۔ نہ تو پارلیمان میں بات ہو سکتی ہے اور نہ بات ہو سکتی ہے حکومت میں اور اپوزیشن کے درمیان میں لیڈرشپ میں۔ اس کا مطلب ہے واحد گفتگو کرنے کا طریقہ اب سڑک رہ گیا ہے۔ ولید اقبال صاحب، یہ جو معاملات ابھی ہم نے دیکھے ہیں، گھبرانے کے تھیم پہ میرے دونوں مہمانوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وجوہات ہمارے سامنے ہیں کہ کیوں ہمیں گھبرانا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ آپ کے وزیر اعظم کا، ٹیکنیکلی تو ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، آپ کے لیے یہ جو گھبرانے کی تھیم ہے یہ کدھر فٹ ہو رہی ہے؟ اور اگر کچھ شعر سے شروع کر دیں تو اور اچھا ہوگا۔ یہ شعر تو میں کل سے ایک غالب کا سنا رہا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ میں اپوزیشن کی نظریے سے چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا راگ الاپ رہے ہیں مسلسل کہ جی بس یہ حکومت جو ہے جنوری میں گئی یا فروری میں گئی، اور جو بھی ہے آئی تھنک یہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر یہ کسی لحاظ سے ان کو کوئی کنسرن ہے یا خوفزدہ ہیں۔ اور میں جو بنیادی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں یہ اس حوالے سے، اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ دنیا بھر میں آپ کافی سارا دیکھ لیں، اس خطے میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی، امریکہ میں ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، انگلستان میں وہ کنزرویٹو اور لیبر، اور ساتھ ہی انڈیا میں بی جے پی اینڈ کانگریس یا خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد، یہ ٹو پارٹی سسٹم کا ایک ٹرینڈ ہے۔ اور کچھ ملک کم میں ہوتے ہیں ایسے جس میں تیسری ایک قوت آ جاتی ہے، اور یہاں آ گئی ہے اور ان دونوں پارٹیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ہضم اس لیے بھی نہیں ہو رہی کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ذرا زیادہ ایک تعداد ہو جائے گی۔ دونوں پارٹیاں سینٹ میں پہلے شروع مائنورٹی سے ہوئی تھیں اپنے اپنے وقت میں، اور پھر ایک راؤنڈ کے بعد ان کی میجورٹی آ گئی۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے۔ تو اس پہ یہ ہماری باری آ رہی ہے تو پتہ نہیں ان کو کیوں اتنا چبھ رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، گھبرانے کا جو آپ بات کر رہے ہیں، گھبرانا نہیں پرائم منسٹر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں۔ گھبراتا جو آدمی آدھا مر جاتا ہے جب وہ گھبراتا ہے۔ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ چیلنجز ہیں، لیکن گھبرانا اس کے لیے ہوگا جو، اور آپ نے اپنی انٹرو یا تمہید میں جو بات کی، اگر آپ گلاس کو آدھا خالی سمجھیں تو آپ گھبرائیں۔ میں سمجھتا ہوں گلاس آدھا فل ہے، اور 5 سال پورے ہونے پہ پورا فل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر تو گنجائش نہیں رہے گی ان کی کوئی۔ دیکھیں انڈیا کب آنکھیں نہیں دکھاتا پاکستان کو، انڈیا کب ایل او سی کے اوپر زیادتیاں نہیں کرتا، ہر دوسرے دن تو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ کورونا کے کیسز رائز کر رہے ہیں، پاکستان کی تو ایگزامپل دنیا میں دی جا رہی ہے جس طرح اس نے کورونا کو ہینڈل کیا، اور پاکستان کے کوئی ایسی نہیں ہو سکتی کسی دنیا میں، جس طرح پرائم منسٹر نے اپنی پہلی کورونا والی تقریر میں کہا کہ عوام کی مدد کے بغیر جو کر سکے، عوام کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر انہوں نے کیا، اور اگر دوسری لہر آ گئی ہے تو دوبارہ سے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو۔ اور آپ دیکھیں لیری سمرز جیسے آدمی، سابق سیکرٹری ٹریجری امریکہ کے، ہارورڈ یونیورسٹی کے فارمر پریزیڈنٹ،
وہ داد دیتے ہیں پاکستان کو کہ امریکہ نے یہ سسٹم اپلائی کیا ہوتا تو $10 ٹریلین بچائے ہوتے. پھر آپ کی اکانومی جو ہے چوتھا مہینہ چل رہا ہے لگاتار کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس میں ہے. پالیسی آپ کہتے ہیں میں تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاؤں. پالیسی بنا کے ابھی دی ہے آپ کا پورے ریجن میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ پاکستان کا ہے. کشمیر جو ہے دنیا کی ریڈار سکرین پہ واپس یہ حکومت لے کے آئی ہے اور جب 2 سال پورے ہوئے تھے تو سارے ایڈیٹوریل یہ کہہ رہے تھے اور ڈائیلاگ کی کس نے انکار کیا ہے. صرف کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ اور این آر او پہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا. لیکن میں ایک ٹھیک ہے اسٹیبلش ہو گیا ہے, یہ ہمارے پہ کیا بات کریں گے جی. اوکے, گھبرانے کی تھیم ہم نے اسٹیبلش کری, لیکن دیکھیے اس میں اب تھوڑا سا ذرا اسپیسیفک ہو جائیں کیونکہ یہ جو معاملہ ہے جلسہ جلوس کا پھر شروع ہو رہے ہیں اور ہم سب کو اور خصوصاً آپ تینوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس طریقے سے درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اس سے کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا اور اچھا ہوا کہ ڈاکٹر مصدق ملک نے وہ ذکر کر دیا. ایشو یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے ہم تینوں یہاں پہ چاروں یہ گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں ناز بلوچ صاحبہ کہ اگر آپ نے ولید اقبال صاحب سے کوئی گفتگو کرنی ہے یا ان کے کسی بھی ساتھی سے گفتگو کرنی ہے یا کوئی سیریس معاملے پہ بحث کرنی ہے یا کوئی پالیسی انپٹ دینا ہے تو یا تو آپ کو کسی ٹاک شو پہ آنا پڑے گا یا آپ کو جلسے پہ کھڑے ہو کے اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کرنی پڑے گی. وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے اسٹیبلشڈ میکنزمز ہیں جس کے ذریعے ایک جمہوری نظام چلتا ہے ناز بلوچ صاحبہ, جس میں ایک روٹین میں سیاسی بیان بازی الگ ہوتی ہے اور بزنس آف دا اسٹیٹ الگ ہوتا ہے, جس میں کم از کم ایک اتنا پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں لیکن بند کمرے میں آ کے آپ ملکی معاملات کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ایک سول طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. یہ سب دروازے بند ہو گئے نا صاحبہ. یعنی اگر ایک نارمل فنکشننگ آف ڈیموکریسی ہم نے کرنی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس ٹائم. اگر کوئی بڑا ایشو آ جائے اس کو ریزالو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ ایل او سی پہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہاں ہم ویژولائز نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملے کو حل کریں گے. ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں ناز بلوچ صاحبہ. دیکھیں اس کا یہ جو تمام آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری پوری کی پوری اور اس کا پورا صحرا جو ہے وہ حکومت کے سر جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے 2 سال کے اندر جتنی پولرائزیشن کرنے کی کوشش کی, جتنی انہوں نے ہیٹ پالیٹکس کی. آپ پارلیمنٹ کا بزنس اٹھا کے دیکھ لیں, جس قسم کی وہاں پہ استعمال ہوتی ہے, چور ڈاکو. لیکن آپ میرے سے اگری تو کر رہی ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے اس سٹیج پر, آپ ایکنالج کر رہی ہیں. اس سٹیج پہ پہنچانے کا کردار جو ادا کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے, کیونکہ حکومت سولو فلائٹ چلنا چاہتی ہے. ایک تو انہوں نے پارلیمنٹ کو, ایک تو آرڈیننس فیکٹری بن کے بیٹھی ہوئی ہے یہ حکومت. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ایک مہینے بعد پتہ چلتا ہے اچھا یہ آرڈیننس بھی آیا تھا, پھر 2 مہینے بعد ٹیبل کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ آرڈیننس بھی آیا تھا. تو یہ خفیہ آرڈیننسز لا کے انہوں نے یہ حالت تک پہنچا دی. دیکھیں پارلیمنٹ کو جتنا کمزور, یہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ اس کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی, جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی بڑی قربانی اور بہت سارے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کی قربانیاں ہیں اس جمہوریت کو یہاں تک پہنچانے میں, کہ اس سے پہلے تو 5-5 سال کی حکومت کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی تھی. 18 ماہ کی حکومت, 2.5 ماہ کی حکومت. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال جمہوریت کے مکمل کر کے پھر اس کے بعد نون لیگ کے بعد اب ان کی باری آئی, اور ان کو بھی بلاول بھٹو نے بہت ہی پہلے اپنی فرسٹ سپیچ میں کہا کہ آپ قدم بڑھائیے, کوئی اچھے ایفرٹ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس حکومت میں موقع یہ جو پولرائزیشن کا لیول ہے, یہ جو پولرائزیشن کا لیول ہے, یہ پہلے کبھی پاکستان میں رہا ہے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہائٹ میں جو 90s میں اس طرح کا لیول تھا پہلے؟ دیکھیں ڈفرینسز ہمیشہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ اختلافات رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہے اور دیکھنے والے سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے کتنا زبردست اپنا گریس دکھایا تھا when she was the prime minister. انہوں نے خود فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ مل کر ہم اپوزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی بعض دفعہ, کئیوں دفعہ ان کا بھی اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے. یہ جو سولو فلائٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سولو فلائٹ, انکمپیٹنس, کرپشن, یہ چیزیں جو ایجوکیٹ کری ہیں اس کی وجہ سے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, آپ اندازہ سے لگائیے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں
وزیر اعظم کہتے ہیں کہ چینی مافیا بڑا طاقتور ہے، حکومت کی ناک کے نیچے چینی چوری ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ مافیا طاقتور ہے. ڈاکٹر مصدق ملک، یہ جو لیول آف پولرائزیشن ہے جس کا ریفرنس آپ نے دیا، میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک تو سیاسی بیان بازی ہے اور وہ تمام لوگوں نے کرنی ہے، لیکن کیا واقعی میں اس وقت جو پاکستان میں ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کے تمام تر پلیٹ فارمز ہیں، کیا واقعی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ بہت حد تک ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے؟ کوئی ہے ورکنگ ریلیشن شپ کہیں پہ کونے کھدرے میں، یا اس ٹائم واقعی میں ایک بریک ڈاؤن ہے کمیونیکیشن کا اور بیسک فنکشننگ کا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کولیگ ولید دوست بھی ہیں میرے پرانے، ولید اقبال صاحب، یہ 99th percentile ڈیسنسی اور گریس کے اندر ہی از ایٹ 99th percentile if not higher. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کا بیانیہ سنیں، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا بیانیہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اپوزیشن سے گفتگو کریں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی چوری چھپا رہے ہیں یا این آر او مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت این آر او، اگر اپوزیشن کو این آر او نہیں چاہیے تو اس کو حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم بیٹھ کے بات کریں گے تھوڑی دیر میں، اگر آج میں اور ولید صاحب اس بات پہ اگریمنٹ کر لیں کہ چلیں ہم سینٹ کے اندر ایک اچھے لوگوں کا دونوں طرف سے گروپ بنا کے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کنفرم نہیں کر سکتے، واؤچ نہیں کر سکتے اپنی پارٹی کے بہاف پہ کہ 4 دن کے بعد 3 وزراء کو پریس کانفرنس نہیں کریں گے کہ اصل میں یہ لوگ این آر او مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ اس میں آپ کو ایک طرح سے سیاسی کامیابی ہے کہ آپ اپوزیشن کو ملائن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور آپ یہ ثابت عوام پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس کا مطلب اصل میں این آر او ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ آپ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو این آر او نہیں چاہیے. اور میں نے پہلے آپ کو ایگزامپلز دیں، اگر میں آپ کو فیٹف کے جو بل پاس ہوئے ہیں ان کی ایگزامپلز دوں تو فیٹف کی آڑ میں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ فیٹف کی آڑ میں اس ملک کے موسٹ ڈریکونین لاز جو ہیں پاس ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں تو آپ لوگوں کے کمپیوٹر ہیک کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ٹیلی فونز جو ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی بچوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. جو پہلے کام صرف سیکرٹ ادارے کیا کرتے تھے، اب اس میجسٹریٹ کے کاغذ کے بعد آپ لوگوں کے گھر پر سیکرٹلی لوگ ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اس طرح کے ڈریکونین جو آپ جوائنٹ سیشن میں چیزیں پاس کر رہے ہیں، وہ ان کے نتیجے کچھ اچھے تو نہیں آئیں گے. اگر وقتی طور پہ آپ ہمیں پکڑ بھی لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پارلیمانی روایت جو ہے اس کو آپ برباد کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن سے پارلیمان میں بات نہیں ہو سکتی، بلز پہ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی، اگر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن تمام لیڈرز بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، پھر طریقہ کار کچھ نہیں رہ جاتا نا. دیکھیے ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب، پھر یہ جو ٹوٹل بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن ہے، چلیں ٹوٹل میں بھی نہیں، پارشل ہو، لیکن بہت حد تک یہ جو ایک نارمل فنکشننگ ہونی چاہیے یہ نہیں ہو پا رہی، آپ اگری کریں گے؟ میں مکمل بریک ڈاؤن بھی نہیں کہوں گا اس کو، اور میں پارشل بریک ڈاؤن بھی نہیں کہوں گا. میں اس پہ ایک دو جملے ایک اور موضوع پہ بول کے پھر اس پہ آنا چاہتا ہوں، وہ ہے آرڈیننسز. اور یہ کیونکہ دونوں آپ کے مہمانوں نے یہ بات کی تھی، تو جو ایک سچویشن ہوتی ہے جو ٹاک شوز پہ ہوتی ہے، پھر آن گراؤنڈ کیا ہے اور فیکٹس کیا ہیں. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ڈان نیوز پیپر نے ہی اگلے دن یہ رپورٹ کیا تھا فرنٹ پیج پہ کہ یہ ریڈ فیسڈ ہو گئے تھے دونوں بڑی پارٹیز کے لوگ. اور اتفاق سے میرے سر یہ سہرا آیا تھا کہ پارلیمنٹری افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو سسی پلیجو صاحبہ چیئر کرتی ہیں، انہوں نے ایک کیس اسٹڈی منگوا لی آرڈیننس کے، کیونکہ وہ ہمارے پہ اس سال میں الزام لگا تھا کہ ہم نے 13 آرڈیننس جاری کیے. تو جب وہ کیس اسٹڈی آئی تو جب اس میں 10 سال دیکھے گئے 2008 سے 2018 تک، جس میں آدھا وقت پی 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 کا تھا آدھا وقت پی ایم ایل این کا تھا، تو ایوریج ان کی جو پر ایئر تھی وہ کوئی 19 یا 20 تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں آرڈیننسز کے اوپر، اور خود ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا تھا. اور یہ فیکٹ ہے جو میں نے کہا آپ ڈان سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. میں وہ رپورٹ آپ سے شیئر کر لوں گا، لیکن آپ کے رپورٹر کے پاس وہ ہوگی. لیکن لارجر پوائنٹ ولی صاحب، لارجر پوائنٹ جی. اور ویسے میں تھوڑا سا اس پہ بھی عرض کر دوں کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، تو اکثر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ مائنورٹی میں ہوتی ہے ایک ہاؤس میں یا اپر ہاؤس میں انویریبلی. تو جب تک وہ نہیں ہو جاتا میجورٹی میں،
تھوڑا بہت سہارا لینا پڑتا ہے آرڈیننس کا. یہ سب کے کیس میں یہ ہوا ہے, تو کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری چیز نہیں ہے. اچھا جی, بریک ڈاؤن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ ماضی کو دیکھ لیں, یہ 2.5 سال جو گورنمنٹ کے ہیں, وہ آتے رہے ڈیڈ لاکس جسے کہتے ہیں, لیکن وہ ریزالو بھی ہوتے رہے. آپ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کی جو ہو رہی تھی, وہ کانسٹیٹیوٹ ہو رہی تھی, اس وقت بالآخر ڈیڈ لاک رہا, لیکن بالآخر شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. جب وہ ہٹنا چاہے اس سے رانا تنویر صاحب کو بنا دیا گیا. جو لارجر پوائنٹ ہے نا میرا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جس لیول پہ یہ جو پولرائزیشن ہے وہ پہنچ گئی ہے, میں نہیں دیکھ سکتا کہ وزیر اعظم جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وہ ہاؤس کے وہ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے. میں نہیں اس کو ویژولائز کر سکتا. میں یہ ویژولائز نہیں کر سکتا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی دن ایک جوائنٹ سیشن میں 2 قدم آگے لے کے مصدق ملک صاحب سے ہاتھ ملا کے ان سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کیسے حال ہیں, آپ کو کرونا ہو گیا تھا, الحمدللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. یہ جو بیسک گریسز ہیں یہ بھی ختم ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ اس ٹائم اب سیاسی مخالفت نہیں ہے, یہ تقریباً ایک ذاتی دشمنی کے لیول پر یہ پولرائزیشن پہنچ رہا ہے. یہ کنسرن ہے اصل میں ولید صاحب. جی میں آپ کو عرض کر دوں, اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک لائن تو تھن ہی ہے, لیکن اس کو پھر غور کرنا پڑے گا کہ پرسنل اوپینین بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے, اور وہ پرسنل اوپینین ہائی آفیشلز کے بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن ان کو آپ ضروری نہیں کہ تصور کریں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان وہ بریک ڈاؤن کی دلیل ہے. وہ یس سمبولک ضرور ہیں. یہ بات ایون دو پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک کمرے میں نہیں بیٹھے, لیکن ایونچولی ایک چیف الیکشن کمشنر پہ ان کا اتفاق ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ دیکھیں, اب ہم پروگرام پہ آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم آف ایئر تھے, لیکن مصدق صاحب آئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ان کا حال چال پوچھا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کا طریقہ میرے طریقے سے فرق ہوگا پرسنل لیول پر, لیکن بغیر اپنی پوزیشن پولیٹیکل کو کمپرومائز کیے ہوئے گورنمنٹ بارہا یہ کہہ چکی ہے, ایون انکلوڈنگ پرائم منسٹر کے ایک دیکھیں جی, شاہ محمود قریشی صاحب آؤٹ لائر نہیں ہے, خٹک صاحب آؤٹ لائر نہیں ہے, سواتی صاحب آؤٹ لائر نہیں ہے, مطلب اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مجھے آؤٹ لائر ہونا. یہ they are all people who have invariably talked to the prime minister. کا ضروری نہیں کہ ہر بات کو خود مائکرو مینج کریں. اور اس وقت بھی گورنمنٹ کی پرسوں کا بیان ہے, اسد عمر صاحب کا پرسوں کا ہے کہ doors are open for everybody. He is an important minister. شاہ صاحب is an important minister. کل جلسہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ, اب مجھے بتائیں سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا, کوئکلی بریفلی ذرا مجھے اپنا اوپینین دیں. اس سے آپ فائنل آؤٹ کم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ جو اب 4 ہفتے جو جلسے جلوس ہونے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹینجبل آؤٹ کم اس میں سے کیا نکلے؟ دیکھیں, چونکہ حکومت نے تو تمام دروازے بند کیے اور سولو فلائٹ کے اوپر یہ حکومت چل رہی تھی, تو میرا خیال ہے کہ جو کیفیت انہوں نے کریٹ کی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا بزنس اور پارلیمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس کو جس طرح سے حکومت نے بلڈوز کیا ہے, تو آپشن تو یہی تھا. پھر پی ڈی ایم کا جو آپشن ہے اس وقت, دیکھیں ایک تو کرونا کا ویکسین کا ہمیں انتظار ہے, لیکن جو یہ کووڈ-18 جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کا ویکسین تو پی ڈی ایم ہی ہے فی الحال. اور جو پی ڈی ایم, کیونکہ ہمارے پر عوام کا پریشر ہے, دیکھیں 65% جو لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا اپوزیشن کو, ہم ان کی ترجمانی کرتے ہیں, اور ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا آؤٹ کم چاہتے ہیں. دیکھیں آؤٹ کم جلسے ہو جائیں گے, تقریریں ہو جائیں گی, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو یہ حکومت ماننے کو ہی تیار نہیں تھی نا, یہ سمجھتے تھے کہ پوری پاکستان نے صرف انہی کو سلیکٹ یا الیکٹ واٹ ایور کیا ہے. یہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ اپوزیشن بھی عوام کا ووٹ لے کر آئی ہے. آج جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے کے پارلیمنٹ کے باہر آ کے احتجاج کرنے لگے, پھر جب مزدوروں نے آ کے احتجاج کیا, پھر ڈاکٹروں کے احتجاج ہونے لگے, تو پھر ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں. آج جو پی ڈی ایم کے جلسے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو کراچی میں جلسہ ہوا, جو گجرانوالہ میں ہوا, جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا, یہ عوام کی آواز ہے, اور عوام یہی چاہ رہی ہے, عوام کو ریلیف چاہیے, عوام کو. ٹھیک ہے, بالکل ہے, بالکل اسٹیبلش ہو گیا. ہاں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ عوام کی آواز ہے, عوام کو ریلیف چاہیے, لیکن ٹینجبل آؤٹ کم, یہ پرابلم کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑی واضح ہے ٹینجبل آؤٹ کم, اور وہ ٹینجبل آؤٹ کم جو ہے وہ عوامی پریشر ہے. ہمارے پاس 2-3 راستے ہوتے ہیں, میں نے 3 مرتبہ ذکر کیا آپ کے آج کے اس پروگرام میں,
پارلیمان ایک طریقہ ہوتا ہے عوام کی ریپرزنٹیشن کو آگے بڑھانے کا، وہ راستہ تو مسدود ہو چکا ہے، میں آپ کو بے شمار ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ تمام لیڈران بیٹھیں، مثلا اگر آج کرونا پہ بات کرنی ہے تو تمام اپوزیشن کی 11 جماعتیں، وزیر اعظم، NCOC، اگر یہ تمام مل کے بیٹھیں تو جو بد اعتمادی ہے جو اور بدگمانی ہے جو ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ شاید ختم ہو جائے اور کسی بات پہ ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن وہ راستہ بھی مسدود ہے۔ تو اگر ہم نے عوامی حقوق کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے، اگر ہمارا کنسرن ہے کہ پولیو کا شاید ایک مریض 2018 میں رہ گیا تھا، اب کتنے ہیں؟ اگر چینی جو ہے وہ 70 روپے یا 65 روپے تھی تو آج کتنے کی؟ اگر آٹا 45 روپے کا تھا تو آج کتنے کا ہے؟ یہ بجلی کی قیمت 100% کیسے بڑھ گئی، یہ گیس کی قیمت 300% کیسے بڑھ گئی، یہ 550% دوائیوں کی قیمت کیسے بڑھ گئی، یہ جو ڈائلسس سرکاری ہسپتالوں میں 3000 کا ہوتا تھا یہ 12000 کا کیسے ہو گیا؟ اگر ہم نے یہ عوامی نمائندگی کرنی ہے تو ہمیں وزن ڈالنا ہوگا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم میں بس ایک 10 سیکنڈ لوں گا سر، جب ہم یہ عوامی دکھاتے ہیں پریشر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ووٹ لے کر آئے ہیں، جن کا الحاق ہے ان کے ساتھ، ان پہ یہ وزن پڑے گا، ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جب وہ ووٹ لینے جائیں گے تو لوگ ان سے کیا سوالات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمان کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن کرے۔ یہ دو فائنل ورڈ ولید اقبال صاحب، یہ دباؤ آ رہا ہے، یہ پریشر آ رہا ہے، کیسے اس کو سنبھالیں گے؟ نہیں، دباؤ تو ایسا کوئی نہیں ہے جی، کوئی گورنمنٹ کا کنسرن بھی نہیں ہے اور تشویش بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی یا خوف بھی نہیں ہے، اور یہ ان جلسے جلوسوں سے جو ہے گورنمنٹیں نہیں جاتی، یہ ہمارا اپنا تجربہ آپ دیکھ لیں۔ 2 پاکستان کی تاریخ میں ایسے مثالیں ملتی ہیں جب جلسے جلوسوں کی وجہ سے کچھ ایسا تبدیلی آئی تھی، اور وہ دونوں مثالیں میں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک 1969 میں تھی جب ایوب خان کے خلاف ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یحییٰ خان آئے اور کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دفعہ 1977 میں تھی، 1977 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ ہوئی خلاف اس طرح کی ایجیٹیشن، اور اس کے بعد جنرل ضیاء آئے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ سو ابھی حالیہ جمہوری ہسٹری میں اس طرح کے کسی بھی پروٹیسٹ یا ڈیمونسٹریشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ ٹھیک ہے، چلے لیٹس سی معاملات کے چلتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بار پھر وہ سیاسی جو ایک رسہ کشی ہے اس کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کے جو سٹیکس ہیں اس کا ذکر میں نے جو ہے وہ اپنے ابتدائی میں کر دیا تھا۔ معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں، صورتحال جو ہے وہ ٹینس ہے۔ امید یہی ہے کہ ہماری جمہوری قوتیں ان تمام تر مسائل کا کچھ جمہوری حل نکالنے میں کامیاب ہوں۔ کل ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔